अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट राना अली रज़ा और मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं रऊफ खालिद। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने पैनल का तारक करवाता चलूं कि आज ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मलिक इखलाक अहमद साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और इनकी सियासी वाबस्तगी पीपल पार्टी के साथ है। और सऊदी अरब से हमें ज्वाइन किया है आमर नदीम साहब ने, जो कि मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। और जलाल बिट्टा से हमें ज्वाइन किया है आमर नीर साहब ने, और जिनका तल्लक शोबा मास कम्युनिकेशन से है और आप जर्नलिस्ट भी हैं। तो आप सब मेहमानों को खुश आमदीद। आज का जो मेरा पहला सवाल है वो अपने गेस्ट मलिक इखलाक अहमद साहब आपसे है कि ओवरसीज ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क ओवरसीज में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। देखें जी, राना साहब, जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, ये तो हमेशा से इन्हें पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा मसाइल रहे हैं। जब भी ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाज का अपनों के थ्रू खरीदते हैं, बाज का प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू, तो उस पर बाद में किसी ना किसी तौर कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। और जब ये जाते हैं तो कब्जा हुआ होता है, ये छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो स्टे हो जाती है। उधर ये लोग अदालतों में इतना ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत वक्त ये लेकर गए होते हैं, महीने 2 महीने के लिए, तो वो 1-2 तारीख डलवा कर वो सारा कब्जा उनका कई कई साल उनका कब्जा रहता है और कोई उधर हेल्प करने वाला नहीं है। बैरून मुल्क जब भी आते हैं पाकिस्तान से, वजीर आए या प्राइम मिनिस्टर आए या मुख्तलिफ ओहदेदारान हुकूमत के आते हैं, तो वो बहुत वादे करते हैं लंबे चौड़े सारा कुछ के जी उधर आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उधर जब भी पाकिस्तानी जाते हैं, इनके पास पैसा होता है, इनके मिलने वाले या अजीजो कारब या दुश्मन इनको मुख्तलिफ मुकदमात में उलझा देते हैं। तो वो अदालतें हैं उसका, जब भी ये किसी से भी ये शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं जी हम कुछ कर नहीं सकते, अदालतें हैं के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से कम मसाइल इधर के होते हैं जो कि इधर के मुताल्लिक़ है। जी जी। तो मलिक साहब बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत या गुज़िश्ता हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कुछ किया भी है या नहीं किया, कुछ इक़दाम किए हैं? अभी तक तो जी मैं नहीं समझ रहा कि कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे पाकिस्तानी, बैरून पाकिस्तान रहने वाले पाकिस्तानी अप्रिशिएट करते हो। बल्कि यहाँ तक ये सूरत हाल है इस वक्त के, जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनसे जिनके टिकट भी हैं, ऑलरेडी टिकट है, खरीदे हुए हैं उन्होंने PIA के टिकट, और चाहिए तो ये था कि अगर उनके टिकट जो है उस वक्त नहीं यूज हो सके कोरोना की वजह से, जब भी फ्लाइटें खुलती हैं तो उन्हें प्रायोरिटी दी जाए और उनको उसी टिकट के ऊपर पाकिस्तान जाने दिया जाए या पाकिस्तान से आने दिया जाए। लेकिन उनसे इस वक्त नॉर्मल टिकट से भी, जो कि नॉर्मल रिटर्न टिकट होता है, उसकी निस्बत भी 2-3 गुना वन वे टिकट के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और ऐसे लगता है बाज़ का पाकिस्तानियों को कि हुकूमत जो है वो उनकी मजबूरी से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठा रही है, पैसे इकट्ठे कर रही है, उनकी हेल्प करने की बजाय उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। जी ठीक हो, वो चुके आमर नदीम साहब। मेरा अगला सवाल आपसे है कि सऊदी अरब में लॉकडाउन है वायरस की वजह से, तो वहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है, वहाँ पर जो ओवरसीज कम्युनिटी है, वो अपना वहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है या कंपनियां उनको तनख्वाहें दे रही हैं वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और दूसरा नंबर पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी इस काविश से कि इस प्रोग्राम के तहत हमारी ओवरसीज कम्युनिटी की आवाज़ आप हमें बाला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इससे हमें कोई हाथ फायदा हासिल हो। आपने सवाल किया है कि यहाँ पे ओवरसीज कम्युनिटी कोरोना के हवाले से कैसे अपना सर्वाइव कर रही है। तो मेरे भाई, पूरी दुनिया में ही ये मामला चल रहा है लॉकडाउन का। तो यहाँ पे बैरून ममालिक में ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेबर तबका है या ऐसा काम करते हैं जहाँ पे गेट टुगेदर है, गैदरिंग है। तो इसलिए इस हवाले से कोरोना के मसाइल ज़्यादा हैं, लोग घरों में बंद हैं, बाहर काम बंद हैं।
اور ظاہر کام نہیں ہے تو سیلریاں نہیں ہیں تو ان کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے. سعودی گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے, بہت تعاون کر رہی ہے ماشاءاللہ سے. انہوں نے سہولتیں بھی بہت دی ہیں, میڈیکل کی فری سہولت دی ہے, کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں بھی آپ فری کروا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ پاکستان میں کافی مہنگا ہے اور اس کا ٹائم بھی کافی لگتا ہے. تو ابھی گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے جو کفیل ہیں اپنے لوگوں کو, جو ان کے پاس کام کرتے ہیں, ان کو کم از کم جو کچن ایکسپینڈیچر ہیں وہ لازمی دیں. تو الحمدللہ وہ مل رہے ہیں اور اس طرح ٹائم پاس ہو رہا ہے. مطلب آپ کو کمپنیاں تنخواہ نہیں دے رہی, صرف حکومت سپورٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل, حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. حکومت کا آرڈر ہے کہ ایک تو اس نے جو ہمارے رینٹ ہیں شاپس کے یا رومز کے, وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ مالکان سے کہ آپ وہ 2 یا 3 مہینے کے جو ہے وہ آپ چارج نہ کریں. دوسرا گورنمنٹ نے بہت جو ہے نا ریلیکس دیا ہے اس میں الیکٹریسٹی بل میں, وہ اس کو خاف کر دیا ہے. ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ میر صاحب. میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے ہے کہ پنجاب سمیت دوسرے صوبوں کی ٹرانسپورٹ وزیر اعظم نے اپیل کر کے کھلوا دی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے؟ کیا پاکستان اس وائرس پر قابو پا لے گا؟ حالانکہ آگے جا کے یہ مسئلہ گمبھیر ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ انور صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. آپ نے بات کی کہ ٹرانسپورٹ ان نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, تو جب ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جب پبلک ٹرانسپورٹ کھولی جائے گی, پبلک ٹرانسپورٹ میں ہمیشہ کی طرح ایک ہجوم ہوتا ہے. اگر ایک بس ہے تو بس میں 100 سے زائد لوگ سوار ہیں. اب وہ بے شک گجرات سے لاہور جا رہی ہے, اسلام آباد جا رہی ہے, جہاں پہ بھی جا رہی ہے, البتہ ایک ہجوم ہوتا ہے. اور پبلک ٹرانسپورٹ جتنی بھی ہزاری بات ہے, لوگ اتنا پے نہیں کر سکتے, لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, اور اس میں کل ملا کے پورے پاکستان میں ہزاروں کے مجمع جمع ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے کورونا کے بڑھنے کے چانسز ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اپریسیشن اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, یا حکومت اتنا ان کو گھر میں بٹھا کے کھلا نہیں سکتی, کیونکہ حکومت کی بھی جو اکانومک کنڈیشن ہے وہ وارش چل رہی ہے. اور مطلب پاکستان کی آل اوور دا ورلڈ, امریکہ جیسے کنٹریز کی جو اکانومی ہے وہ بالکل کریش کر گئی ہے اس کرونا وبا کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا ایک احسن اقدام ہے کہ بچانا, دیکھنا تو یہ لازمی ہے کہ عوام جو ہے وہ بھوک سے نہ مرے, کیونکہ اگر یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہتی ہے, باقی معاملات سارے بند رہتے ہیں, تو وہ لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے. تو ابھی جو انہوں نے شاپنگ مالز کھولنے کا اعلان کیا, پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا, تو یہ کافی حد تک بہتر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم عام عوام کو اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ جو پریکاشنز ہیں, جو احتیاطی تدابیر ہیں, ان پہ عمل کر کے تو ہم حکومت کے کافی سارے معاملات کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم کیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اوپر والی سطح پہ کوئی بھی سخت ڈیسیجن لینے سے وہ گریز کریں گے, کیونکہ انہوں نے عوام کا بھلا دیکھنا ہے. تو اگر عوام اس چیز کی ٹیک کیئر نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن لگائے گی, حکومت سختی اپنائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے, یہ کھول رہا ہے. لیکن ہمیں اس میں دوسری بات یہ کہ جو عوام ہے اس کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ ملک صاحب. میرا اگلا جو سوال ہے وہ آپ سے ہے کہ آپ بیلجیم میں مقیم ہیں, تو وہاں پر جو آپ پاکستانی کمیونٹی اور وہاں کے جو پاکستانی سیاستدان ہیں, ان کا وہاں پہ جو کردار ہے وہ مثبت دیکھ رہے ہیں یا منفی دیکھ رہے ہیں؟ ان کا اس لاک ڈاؤن میں اپنا کردار کیسا رہا ہے؟ پاکستانی جو یہاں پر سیاست کر رہے ہیں اس جی بارے میں آپ کہنا, جی ان کا ادھر کردار بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا کردار ہے ان کا, کیونکہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے انہوں نے کارکن جو ہے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, اور انہی کے ساتھ وہ ڈریس کرتے ہیں, انہی کے ساتھ مل کر وہ پارٹی بناتے ہیں, انہی کے ساتھ سے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کے لیے, اور پارٹی کا جو پروپیگنڈا ہے یا پارٹی کے نظریات ہیں ان کے تھرو وہ آگے پھیلاتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ان کی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے. ہمارے ادھر بیلجیم میں تو قطر نہیں ہے, اور بہت پرامن طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے جو مختلف پارٹیوں کے آرگن ہیں ادھر وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی اپنی تنظیموں کو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ادھر کی جو سیاست ہے, جو نیشنل ہے, جو ادھر نیشنلٹی لے چکے ہیں, وہ ادھر کی سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں, اور کئی پاکستانی ادھر کی یونین کونسلوں میں اور پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں. جی بہت شکریہ ملک صاحب. اگلا سوال جو ہے میرا وہ آپ سے ہے
کیا سعودی عرب میں جو زندگی کے معاملات ہیں وہ کب تک معمولات پر آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سعودی حکومت ہے وہ اس پر قابو پا لے گی؟ یہ جی کس قسم کے الحمدللہ. معاملات کی بات کی آپ نے؟ سوری، یہ میرا ملک صاحب سے کوشچن تھا. اچھا اچھا، ملک سوری عامر الدین صاحب. جی ملک عامر دو الدین ملک ہے نا ہمارے. ہاں جی. صاحب. جی میں ایک تو اتفاق کرتا ہوں ملک اخلاق احمد صاحب کی باتوں سے. ایک تو انہوں نے جو ہمارے جو کمیونٹی غیر ملکی جو فارن میں رہتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں ان کے مسائل جو انہوں نے بتائے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی. ایک بات. دوسرا بات ہمارے سعودی عربیہ میں کچھ امبیسی ایشو ہیں کہ امبیسی کوآپریٹو نہیں ہے. تو ان کی بات 100% ٹھیک ہے. سو اپنے کوشچن کی طرف میں آتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ سعودی عربیہ نے جس طرح انتظامات کیے ہیں, جس طرح لاک ڈاؤن کو افیکٹو بنایا ہے اور لوگوں کو سہولتیں دی ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے یہاں پہ نظام. اور امید کرتا ہوں کہ اگست کے آخر میں جو ہے نا یہ یا سپٹمبر کے مڈ میں یہ کمپلیٹ کنٹرول پا لیں. اچھا، مطلب جو سعودی حکومت ہے وہ ستمبر تک اس پر قابو پا لے گی. جی بالکل انشاءاللہ, کیونکہ اس میں یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا بیچ میں کئی سٹی ایسے تھے جہاں پہ 24 گھنٹے کے لیے تھا, کہیں پہ 10 گھنٹے کے لیے تھا, کہیں پہ 6 گھنٹے کے لیے تھا. ابھی ٹوٹل جو ہے وہ لاک ڈاؤن صبح 9 سے 5 جو ہے انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے کہ بندہ باہر شاپنگ کر سکتا ہے. اس کے بعد امید ہے کہ عید کے بعد مزید اس ٹائم کو بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہو. ملک صاحب میرا اگلا سوال جو ہے ملک اخلاق احمد صاحب آپ سے ہے کہ پاکستانی میڈیا کا ان دنوں جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہاں پر ڈرایا بھی جا رہا ہے اور خبریں بھی دی جا رہی ہیں. 50% کام ہے. تو کیا آپ بیلجیم کے میڈیا کا جو کردار دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے وہاں کے حوالے سے, وائرس کے لحاظ سے؟ وائرس کے لحاظ سے جی ادھر میڈیا کا کردار بہت زیادہ پازیٹیو ہے. پازیٹیو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو روز کی اپ ڈیٹ دیتی ہے اس کو وہ نشر کرتے ہیں, اس کو وہ پرنٹ کرتے ہیں, اور اس پر فی الحال کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کی جا رہی, بلکہ گورنمنٹ کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے. اور اس ویک سے, اس منڈے یہ جو گزری ہے, اس ویک سے انہوں نے ادھر جو پابندیاں تھی وہ کافی حد تک کم کی ہیں اور کاروبار کھول دیے ہیں جتنے بھی تھے, دکانیں وغیرہ, اور انڈسٹری کو پچھلے بھی کھول دیا تھا انہوں نے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہدایات ہیں پریونٹنگ میئرز جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں. وہ سبھی جگہ پوری احتیاط کی جا رہی ہے. جیسے کہ پہلے جو کھانے پینے کی دکانیں اور سٹورز وغیرہ کھلے ہوئے تھے ان کو جو ہدایات تھی یہ دوسری دکانوں کو بھی اسی طرح ہدایات ہیں اور سبھی وہ پوری کر رہے ہیں. ہم نے جا کر دیکھا ہے بازاروں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے, دکانوں میں جو ہے وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ, خود لوگ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. جتنی انہوں نے ابھی حالانکہ سہولت دی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن بازاروں میں اس وقت اور سڑکوں پر کوئی رش نہیں ہے کسی قسم کا. لوگ بذات خود بہت زیادہ احتیاط کریں. باقی میں اس بارے میں بھی کہوں گا اس گورنمنٹ کا کہ انہوں نے جو مزدور طبقہ تھا یا جو کاروباری حضرات تھے جن کے انہوں نے کاروبار بند کروائے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یا مزدوروں کو چھٹی کروائی, گھروں پر رہنے کے لیے پابند کیا, ان کو انہوں نے باقاعدہ تنخواہیں دی ہیں گورنمنٹ نے. اور کاروباری حضرات کو جتنی دکانیں تھیں, جتنے ایسے کاروبار تھے, ان کو ایک مخصوص رقم دی ہے تاکہ وہ اپنا کرایہ پے کر سکیں, بجلی پانی گیس کے جو اخراجات ہیں وہ دے سکیں. اور انہوں نے کاروباری حضرات پر, جو چھوٹے کاروباری تھے, بڑوں کا تو نہیں میں کہتا, لیکن چھوٹے کاروباری حضرات پر اور مزدوروں پر کسی قسم کا انہوں نے 1.5-2 ماہ میں معاشی بوجھ نہیں پڑنے دیا. وہ بہت سہولت کے ساتھ انہوں نے بذریعہ بینک دیے ہیں ہر آدمی کے, ہر کاروبار کے اس میں اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے انہیں, اور وہ اپنا کرایہ وغیرہ ہر چیز جو ادا کرنے کے قابل ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میڈیا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کا وہ نیگیٹو رول نہیں پلے کر رہا. جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسی کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, اور وہ اس کو اسی بات کو پھیلا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک نیگیٹو نیوز نہیں دیکھی اس میں. جی ٹھیک ہو. اگلا سوال جو امر الدین صاحب آپ سے ہے کہ اس وقت چونکہ ہر طرف ہی وائرس کی باتیں ہو رہی ہیں, ساری دنیا اس میں اس کا شکار ہو گئی ہے, تو پاکستان اور سعودی عرب کے اندر جو لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے
یا اس کے جو اقدامات تھے وہ ٹھیک تھے یا نہیں؟ جی بالکل، جس طرح سعودی عربیہ میں لوگوں نے قانون کو فالو کیا ہے، جو پریونٹیو لوازمات کا وہ ان کو فالو کیا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ تو دیکھو کسی کے جا کے منہ پہ ماسک نہیں لگا سکتی، اس کے ہاتھ میں گلوز نہیں چڑھا سکتی. گورنمنٹ کا کام ہے اویئر کرنا اور اس کے معاملات کے مطابق پوری تعلیم دینا. اب جو قوم ہے، جو عوام ہے ہماری، اس کو چاہیے تو اس قانون کو فالو کرے اور اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دے. جیسے کہ یہاں پہ یہ اخلاق صاحب نے بولا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ تھا وہ گورنمنٹ نے سارے کاروباری معاملات سٹارٹ کر دیے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں. جو شاپنگ کے دوران گلوز یوز کرتے ہیں، ماسک یوز کرتے ہیں یا کم باہر آتے ہیں، تو گورنمنٹ اناؤنس کرے گی. بس یہ تو لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کیا ہدایت دے رہی ہے، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، ہمیں اس کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. یہ تو ہم عوام کو چاہیے. تو گورنمنٹ کے جو بھی معاملات تھے، گورنمنٹ نے جو پاکستان عوام کے لیے کیا وہ حکمن کیا کہ آپ لوگ اس کو یہ فالو کریں، اس رول کو اپنائیں تو آپ بچ سکتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے اگر عوام گورنمنٹ کا ساتھ دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ لوگ کرونا وائرس پہ قابو پا لیں گے، بلکہ بھاگ جائے گا پاکستان سے. رانا صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گا اسی سلسلے میں، اور کہ یہاں جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے کوئی ٹرانسپورٹ انہوں نے روکی نہیں ہے. اس کو شیڈول میں تھوڑا بہت کمی بیشی کی ہے انہوں نے، لیکن روکا نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پوری ٹرین دیکھی ہے بعض کا گزرتے ہوئے، اور اس میں شاذ و نادر 3 یا 4 افراد ہوتے ہیں. 5 7 بوگیوں کی ٹرین ہوتی ہے، پھر بھی 4-5 لوگ ہوتے ہیں اس میں. بسوں میں 1 2 یا بعض کا تو ہوتا ہی کوئی نہیں، لیکن اس نے شیڈول کے مطابق چلنا ہے. ادھر کی عوام جو ہے بذات خود جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ کرونا کیا ہے اور کتنے اس کے نقصانات ہیں. بیلجیم میں اس وقت 9005 افراد آج تک ڈیتھ ہو چکی ہے لوگوں کی، اور جو ہے ہاسپٹلز میں اس وقت تقریباً ان کے پاس 1750 مریض اس وقت موجود ہیں ہاسپٹلز میں کرونا کے، اور جن میں سے 364 انٹینسیو کیئر میں ہیں، جبکہ یہاں 10,000 تک جو ہے ہاسپٹل میں موجود ہیں مریض، اور انٹینسیو کیئر میں بھی 5,000 تک گئی ہے تعداد، لیکن جو کم ہو کر صرف 364 تک رہ گئی ہے. سوری 1,000 تک انٹینسیو کیئر میں گئی ہے، 364 رہ گئی ہے. جی ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا، بیلجیم میں 47 افراد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس سے لوگ بذات خود جو ہے بہت زیادہ محتاط ہیں، اور پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. پاکستان میں دیکھ رہا ہوں جو فوٹیج نظر آ رہی ہے ٹی وی پر، وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے، اور نہ ہی میں حکومت کے اس رویے کو قابل ستائش سمجھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے یہ کنفیوز سٹیٹمنٹس آتی ہیں پاکستان میں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن ایک دفعہ کرنا چاہیے تھا، ایک دفعہ کرنا چاہیے. اور ابھی تو پاکستان میں جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ایسے وقت میں لاک ڈاؤن کو کھولنا ادھر اور اس طرح لوگوں کو بھیڑ ان کی پیدا ہونے دینا میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. حکومت کے لیے اس لیے کہ جو ادھر نقصانات عوام کے ہوں گے، جو ادھر ڈیتھ سے ہوں گی، یا جو زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ ان کا بوجھ پڑے گا، بالآخر وہ حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے اور لاک ڈاؤن کے بارے میں خیال کرنا چاہیے. ملک اخلاق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سے جو سوال ہے یہ سیاسی ہے کہ اب جو پیپل پارٹی ہے جو زبوں حالی کا شکار ہے، آپ آنے والے دنوں میں اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، یا اس کے آنے والے دنوں میں جب ملکی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اس بارے میں پیپل پارٹی کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے اپنی، کم از کم کئی سالوں سے وہ سندھ میں تو گورنمنٹ وہ بنا رہی ہے، گورنمنٹ اس کی چل رہی ہے. کوئی زمانہ تھا جب پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جیسے 2009 میں ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں گورنمنٹ بنائی ہے پورے پاکستان میں. تو پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. اس نے کوئی ایسے لوٹے شوٹے اکٹھے کرنے تو نہیں ہوتے، اس کو نظریاتی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کے نظریات سے بھی اتفاق کرتے ہوں.
بعد میں وہ لوٹا ہو جائیں کچھ ہو جائیں، وہ تو پھر ادھر جب دباؤ پڑتے ہیں تو بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتے ہیں بعض کا، تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ہم نے کبھی انہیں کچھ کہا بھی نہیں، جو چلے جاتے ہیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پھر جو ہے ابھرے گی، اور جس طرح ہمارے ادھر لیڈران جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، منظور چودھری منظور صاحب ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، اور پنجاب میں دیگر جو اضلاع میں قیادتیں ہیں وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں، لیکن مشکل ہوتا ہے جب بھی کوئی پارٹی ایک دفعہ گرتی ہے تو اس کے لیے اٹھنا جو ہے جدوجہد کے ساتھ ہی وہ ممکن ہوتا ہے، اور سندھ میں اس کی ہے، اور باقی صوبوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ایک نظریاتی جماعت ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ادھر وہ دوبارہ ابھرے گی۔ جی انشاءاللہ۔ جی عامر الدین صاحب، آخری سوال جو ہے وہ آپ سے ہے کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو تعلقات قائم ہوئے ہیں، کیا وہ بہتر ہوئے ہیں؟ کیا اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ تک پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا؟ یہ پاکستان اور سعودیہ کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ تو شروع سے اپ ڈاؤن ان میں چلتا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں سٹارٹ میں جب یہ جو تعلقات ہیں وہ کافی بہتر ہوئے، آپس میں میٹنگز بہت ہوئی، جو ان کے عمران خان صاحب کے نام کیا ہے، بخاری صاحب جو ہیں، انہوں نے کافی وزٹ کیے یہاں پہ، ہمارے لیبر کے ہمارے جو لوگ پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں ان کے ایشو جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیے، سٹارٹ میں ان کا سلوشن بھی نکلا، پرابلم کا سلوشن بھی نکلا، لیکن اس کے بعد پھر یہی چکر وہ زبوں حالی کا شکار، اور پھر وہی جو ہے نا اس طرح چل گیا ہے کہ کوئی خیال نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں پہ امبیسی کے لوگ ہی کوآپریٹو نہیں، سو ان کو چاہیے کہ امبیسی کو اتنا آرڈر کر دیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ ان کی رہنمائی کریں، ان کو ٹائم دیں، اگر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے ان سے بات کریں۔ جی میں سمجھتا ہوں، لیکن تعلقات کی جہاں تک بات ہے وہ کافی بہتری آئی ہے دونوں ممالک میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میر صاحب، میرا جو اگلا سوال ہے وہ آپ سے ہے کہ ایک طرف تو وائرس ہے اور دوسری طرف حکومت نے یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، تو جو عوام یہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، گھروں میں محسوس تھی، وہ اپنا راشن لینے کے لیے برانڈز کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ بات واقعی بڑی مذاقیہ ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ہم نے جتنے بھی شوز کیے، جب جتنے بھی ہمارے پاس گیسٹ آئے، انہوں نے یہی بتایا کہ عوام جو ہے وہ مطلب غربت کی چکی میں پس رہی ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، کاروباری حالات بڑے خراب ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا آدمی اس کو جان کے لالے پڑے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہیں، راشن کے لالے پڑے ہیں۔ لیکن میں نے قربان جاؤں اپنے پاکستانی عوام پہ کہ جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو ہم بازاروں کو دیکھیں یا گجرات کے جو برانڈز کی شاپس ہیں ان کو دیکھیں تو ایک جمع کبیر اور ایک ہجوم تھا دیکھنے والا کہ شاید وہاں سے راشن کے پیکٹ مل رہے ہیں اور لوگ وہ ریسیو کرنے جا رہے ہیں، اتنا رش تھا۔ اتنے برانڈز کی بات ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی کلاس کو اتنا افیکٹ نہیں ہوا، لیکن چلے ہم نے بازار دیکھے۔ میں پچھلے 10 دن سے سفر میں تھا تو میں نے لاہور کے بازار دیکھے، میں نے اسلام آباد کے بازار دیکھے، جلال پور جٹا کے، ایون گجرات کا بازار دیکھا، تو وہ تو جیسے معمول کے مطابق اس کی آن بان شان کے مطابق بازار سجتے ہیں اس طرح بازار سج رہے تھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے معاملات میں کرونا کنٹرول کیا جا سکے گا، جیسے بھی ملک ہلاک صاحب نے بات کی کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ خود کافی احتیاط کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ ایلیمنٹ لازمی پایا جاتا ہے، ضرور پایا جاتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے اتنی کیئر نہیں کر رہے، لوگوں کے جو عقائد ہیں یا سپرسٹیشیس ہیں ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جڑی جون سی رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اس طرح کے عقائد، تو مطلب لوگ احتیاط کرنے سے گریز پا ہیں۔ تو میں تو یہی حکومت کا یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیکس کر دیا، آگے عید آ رہی ہے، باقی معاملات ہیں، لیکن لوگ عید کی شاپنگ میں اتنے مشغول ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آ رہی ہیں، یہ جو پریونٹنگ پریکاشنز ہیں ان سے وہ آ رہی ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ بڑھ گیا تو جو ڈیجٹ ہے جیسے امریکہ میں، جیسے اٹلی میں ہوا، جیسے ابھی ملک صاحب نے بتایا بیلجیم میں مطلب 9,000 سے کراس کر گیا ہے، تو یہ کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں بھی یہ ڈیجٹ کراس کر گیا تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یہ معاملات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ابھی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ میں ہیں، اکانومی ہماری اسٹیبل نہیں ہے، تو ہمیں جو ہماری عوام ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی احتیاط کریں، اور حکومت جو ہے
जो आपको अवेयरनेस दे रही है उस पर अमल करें, तो मामलात काफी हद तक वैसे ही हल हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी रऊफ खालिद। मेरे साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये दो बातें हैं कि हम जो गैर मुल्की, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है या बंगाली है, हम जब दूसरे कंट्री में जाते हैं वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन जो है उन पे अमल करते हैं, कानून पे अमल करते हैं और बहुत महजब जिंदगी गुजारते हैं। क्या यही काम हम अपने कंट्री में करें, पाकिस्तान में कानून को फॉलो करो तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो है प्रिवेंशन कॉशन जो है इनको अपनाएं, अब हम कोई इस तरफ ख्याल नहीं करते। तो अगर ऐसा करने से हम ये गवर्नमेंट का साथ देंगे तो हमारा मुल्क, जो मेरे सब कह रहे हैं कि अंडर डेवलपिंग कंट्री लिस्ट में है, हम काफी ऊपर आ सकते हैं, ग्रोमिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे जो है, जी जी मेरे साहब वाली आप, मतलब बिल्कुल आपकी बात मलिक साहब ठीक है कि अगर ये हिसाब ऐसे ही चल रहा है कि वो घर की जो मुर्गी है वो दाल बराबर मामलात हैं कि हम अपने मुल्क में तो फॉलो नहीं करना चाह रहे कानून, लेकिन बाहर के मुल्क में हम हर चीज को A to Z करके फॉलो कर रहे हैं। मेरे साहब मैं आपको यही बात बताता हूँ कि हम यहाँ जैसे कानून को फॉलो करते हैं, उनकी कानून पे अमल करते हैं, हमारे मुल्क में सुकून इसीलिए नहीं है कि वहाँ पे कुछ खानदान, कुछ लोग कानून, उनकी कानून पे बालादस्ती है, उनको कोई हाथ नहीं डालता, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी कि मैं तकरीबन 7 कंट्री विजिट किए हैं, मैंने वहाँ पे कानून की बालादस्ती देखी है और मीडिया की नेगेटिविटी नहीं देखी, जो कि सबसे बड़ा अंसर है हमारे मुल्क में। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा मीडिया नेगेटिविटी जो इतनी शो करता है कि खौफ व हरास हर वक्त फैला रहता है। मैंने इस चैनल पे सऊदी में कभी कत्ल की, डकैती की, चोरी की, कोई ऐसी एक्सीडेंट की न्यूज मैंने कभी नहीं सुनी। सेहत के हवाले से देंगे, खेल के हवाले से देंगे, अपने मुल्क की जो अच्छी चीजें हैं उनको बताएंगे। लेकिन हमारा जब भी चैनल ऑन करो उस पर या तो धमाका होता है या किसी का कब्जा होता है, या और हमारे अखलाकियात को खत्म कर दिया गया है। हमारे सेशन होने चाहिए, हम पढ़ते थे उनमें अखलाकियात की तालीम दी जाती थी, जिंदगी को, इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए, वो चैप्टर ही सारे खत्म कर दिए हैं। जब हमारी बेसिक एजुकेशन खराब करके उसको रोमांस में डाल दिया जाएगा तो आप तरक्की करेंगे हम लोग। जी बहुत शुक्रिया। जहीरा अंदोजी के चक्कर में हमें डाल दिया गया है, महंगाई में डाल दिया गया है, लूट के चक्कर में डाल दिया गया है। हमने सबसे पहले अपनी तालीम देखना होगी, इसमें मीडिया का किरदार देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया अमर नदीम साहब आपका और मलिक साहब आपका। अमर नदीम साहब आपसे करूंगा सर, अगर आपको इमरान खान को राय देने का मौका मिले तब उसको क्या राय देंगे? जी मैं तो उनको राय यही दूंगा सबसे पहले कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उनको स्ट्रांग किया जाए, इदारों को स्ट्रांग किया जाए। कि कोई सवाली किसी इदारे में अपना काम लेके जाता है तो हमारा पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पे अपने लीगल काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जब इस चीज को खत्म किया जाएगा, इंसान, पाकिस्तान का आदमी ऑफिस में बिला झिझक बगैर किसी डर के जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, उसको शौर भी आएगा, उसका एतमाद भी बढ़ेगा गवर्नमेंट पे। सो इमरान खान साहब को पहले इदारों को कमजोर इदारों को मजबूत करना चाहिए। जी मलिक साहब, अगर आपको डॉक्टर आमिर लियाकत को राय देने का मौका मिले तब क्या उसको क्या राय देंगे? डॉक्टर आमिर साहब को तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, और वो एक लाइन पकड़ लें, जो भी लाइन पकड़ ले। ये रंगीलापन जो है ना उनका, वो उनको सूट नहीं करता है। वो एक ही टाइम में 4-4 कश्ती में सवार होकर चलने के कायल हैं। मैं इस चीज को नाकामी समझता हूँ। एक लाइन चूज कर लें, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह चलते जाएं तो नाम भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे और अल्लाह की रजा भी कमाएंगे। अच्छा मलिक साहब, अगर बिलावल भुट्टो को राय देने का मौका मिले तब क्या राय देंगे? जी बिलावल भुट्टो साहब को मैं ये राय दूंगा कि अपनी क़यादत को ध्यान दे थोड़ा। उनकी क़यादत पीपल पार्टी की कमजोर है, जिसकी वजह से पार्टी थोड़ी मुंतशिर है। मैं मलिक साहब की बात कर रहे थे कि पंजाब में थोड़ी कमजोर हो गई है। पंजाब में पीपल पार्टी कमजोर होने की वजह यही है कि इनके पास सही क़यादत नहीं है। जो भट्टो साहब के माशाल्लाह वो हीरो हैं पाकिस्तान के, कि उस दौर के जो सीनियर जो रहनुमा है पीपल पार्टी के पास, उनकी हैसियत एक वर्कर से भी कम होकर रह गई है। हमारे गुजरात में माशाल्लाह कायरा साहब है, कितनी उनकी अमल अच्छा तो मलिक पहल है। साहब ठीक कंटिन्यू करें। जी तो इनको चाहिए था अपने जो सीनियर रहनुमा है उनको ऊपर लेके आए, उनको जिम्मेदारियां सौंपे कि अपने अपने रीजन में जो अपने पार्टी को मुतहद करें, तो वो ऊपर आ सकते थे।
اب یہ تو جو ہے پارٹی کو گھر میں ہی رکھنا، اس کی صدارت گھر میں رکھنا یا اس کی ملکیت حق جتانا، میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ ملک صاحب اگر آپ کو سیلفی لینے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ سیلفی لیں گے، فواد چودھری یا پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان؟ جی میں سیلفی کا شوق نہیں رکھتا، خاص کر سیاست دانوں کے ساتھ۔ سر آپ کو ایک آپشن کو چوز کرنا ہوگا، فواد چودھری یا پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان۔ اگر اس میں سینس آف ہیومر ہے، اس کو مذاق میں لیں تو میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ، کیونکہ جس کے ساتھ بھی لوگ ہیں میرا۔ ٹھیک سر، اگر آپ کے پاس بائک آپ کسی ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں تو آپ کس کو لفٹ دیں گے، حریم شاہ کو یا پھر بلاول بھٹو کو؟ میں آبویسلی حریم شاہ کو دوں۔ حریم شاہ کو دیں، ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ کے پاس کرونا کی ویکسین، آپ کس کو بچائیں گے؟ بس آپ ایک بندے کو بچا سکتے ہیں، عاطف اسلم کو یا پھر نواز شریف کو؟ جی میں عاطف اسلم کو بچاؤں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ملک حالات صاحب، میرا آپ سے جو سیگمنٹ ہے وہ اس کا آغاز آپ سے کرتا ہوں۔ سر اگر آپ کو شیخ رشید کو رائے دینے کا موقع ملے تب کیا اس کو رائے دیں گے؟ جی رؤف خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے لائن پر لینے کا۔ تو شیخ رشید صاحب کو میں کیا رائے دوں گا؟ شیخ رشید صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی میں ان کو کیا رائے دوں گا؟ ان کو جس نے چپڑاسی نہیں تھا رکھنا اس نے رکھ لیا انہیں، تو وہ تو جس طرح بھی ہر پانڈے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہی رائے ہے کہ اپنے آپ کو اس عمر کے حصے میں کچھ سنجیدہ بنائیں اور کوئی اپنی ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک ویژن بنائیں، کسی ایک پارٹی کے ساتھ ٹھہر جائیں۔ زندگی میں یہی نہ کرتے رہے کہ کبھی نواز شریف پارٹی سے معافیاں مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، اور کبھی کاف لیگ میں جا رہے ہیں، اور اب جو انہیں چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس نے سرے عام کہا تھا نا، ایک ٹاک شو میں کہا تھا احمد میر صاحب کے کہ میں تو اسے چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو کم از کم چلو انہوں نے تو رکھ لیا، ان کی شاید مجبوری ہوگی، پرائم منسٹر بنے، انہیں سیٹوں کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن اس میں تو کم از کم کوئی تھوڑا بہت اگر غیرت ہے تو اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے تھا۔ ملک حلاق صاحب اگر آپ کو چودھری پرویز الہی کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ کیا رائے دیں گے؟ میں چودھری صاحب سے کہوں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت ایز اے اسپیکر، اور ان کے ہاتھ میں اس وقت کافی اختیارات ہیں جس کا وہ استعمال کریں اور گجرات کو اور زیادہ بہتر بنائیں۔ پہلے بھی انہوں نے کافی گجرات کی خدمت کی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے اور زیادہ سے زیادہ گجرات کے لیے کام کریں۔ جی سر ٹھیک ہو گیا۔ سر اگر حمزہ شہباز کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ کیا رائے دیں گے؟ حمزہ شہباز اس وقت بیچارے جیل میں ہیں، میں کہوں گا پرسکون طریقے سے جیل کاٹ لیں، جیل کے بعد ہی جو ہے سیاسی لیڈر بنا کرتے ہیں، وہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ کے پاس ایک بائک ہے اور آپ کسی ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں تو آپ کس کو لفٹ دیں گے، ڈاکٹر عامر لیاقت یا پھر بلاول بھٹو؟ میں تو جی بلاول بھٹو کو دوں گا لفٹ، عامر لیاقت کو کیوں دوں گا؟ وہ تو ہر موٹر سائیکل پر چڑھنے کا عادی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سر اگر آپ کو سیلفی لینے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ سیلفی لیں گے، حریم شاہ یا پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان؟ دیکھیں جی سیلفی کا تو مجھے ہی موقع ملے گا نا، تو میں دونوں کے کو کسی حریم شاہ کہہ لیں یا فردوس عاشق امان کہہ لیں، ان کو ساتھ بے شک کھڑا کر لوں، لیکن سیلفی صرف اپنی لوں گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اچھا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ سر آپ کے پاس کرونا کی ویکسین، آپ کس کو بچائیں گے؟ آپ صرف ایک بندے کو بچا سکتے ہیں، سرتاج گل یا پھر آصف زرداری؟ میں جی آصف زرداری کو بچاؤں گا، اس نے اس قوم کے لیے بہت اہم کام کیا ہے۔ اس نے 18ویں ترمیم دی ہے جس کے تحت اس کے اپنے جو اختیارات تھے ایز اے پریزیڈنٹ، اور جو کہ 58(2)B کے تحت ہر وقت وہ حکومت گرا سکتے تھے یا گرائی جاتی تھی، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ اس قوم پر ان کا بہت بڑا یہ احسان ہے، میں انہیں بچاؤں گا۔ ٹھیک ہوگا سر۔ سر آپ سے لاسٹ کوشچن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے جو اگلی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے؟ مجھے کوئی شور نہیں ہے، لیکن حالات کے بدلنے کا ادھر پاکستان میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ
کئی سالوں سے جو ہے وہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جو فضائی مخلوق ہے اس کا کافی کردار ہے حکومت بنانے میں، تو کوئی پتہ نہیں کس کے اوپر وہ مہربان ہو جائے اور کس وقت حالات بدل جائیں. تو اس لیے اب 100% پاکستان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی صرف اور صرف سیاست کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت میں آ سکتا ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں ملک صاحب کی بات سے. ملک عامر ندیم صاحب، میرا آپ سے لاسٹ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلی حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ جی میں نے کہا نا کہ میں ملک صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ حلائے محلوق کے جو ہیں بات چلتی ہے، جو کس کو آگے لے کے جو ان کے مفادات کو پورا کرتا رہے گا وہ آگے چلتا رہے گا.